अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब जी वकार, आज जुमेरात है और जुमेरात हम लोगों ने वैसे ओपन रखी है और हम किसी न किसी टॉपिक पे बात करते रहेंगे। आज मेरा ख्याल था कि हज़रत लुकमान हकीम पे हम बात करेंगे, उनकी शख्सियत पे, उनके उनकी ज़िंदगी पे, कब वो गुज़रे हैं, किन से मुलाकातें की हैं, उनके बारे में बात करते। लेकिन वो हम कर नहीं पाए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ जो आयात हैं बरकत के लिए, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि हम कुछ फैज़ हासिल कर सकें, कुछ बरकत इंशाल्लाह हमें नसीब हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इरशाद फरमाया, वलक़द आतैना, और बेशक यकीनन हमने अता किया, लुकमाना अल हिकमता, लुकमान को हिकमत। क्या हिकमत अता फरमाई है? अल्लाह पाक ने साथ ही फरमा दिया, अगला जुमला नहीं है, इसी जुमले में फरमाया, अनिश्कुर ली, अनिश्कुर लिल्लाह। दूसरी जगह पे अनिश्कुर ली आएगा, तो अनिश्कुर लिल्लाह, कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। ये पहला जुमला यहाँ मुकम्मल हुआ। इसका मतलब ये हुआ अहबाब कि हिकमत की और समझदारी की, दानाई की इंतहा ये है कि इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीख जाए। सबसे दाना आदमी वो है जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाला है, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाला है। ये पहली बात, पहला जुमला। दूसरा जुमला फरमाया, वमन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही। अल्लाह ताला ने उसके साथ ही फरमा दिया कि जो कोई भी शुक्र अदा करता है उसके बारे में भी सुन लो कि वो यकीनन अपने आपने आप के लिए ही शुक्र अदा कर रहा है। उसका फायदा, शुक्र का फायदा उसे ही होगा, उसे ही फायदा होगा उसका शुक्र का। इसका मतलब क्या है कि जैसे अल्लाह पाक ने खुद ही कुरान मजीद में फरमाया हुआ है ना, वाला इन शकरतुम ला अजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं मजीद भी दूंगा, और दूंगा और दूंगा, अगर तुम सब्र करो, शुक्र करोगे तो इसका मतलब एक फायदा तो यह है कि शुक्र इंसान करता है ना, तो वो अपने आप के लिए, अपने लिए करता है। और वो जैसे मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया कि यार अब मैं कैसे तेरा शुक्र अदा करूं, मैं जब भी शुक्र करता हूँ वो भी तेरी तौफीक ही होता है, तो मैं उसमें भी शुक्र अदा करता हूँ। और ये जो एक साइकिल है ये तो खत्म नहीं होने वाला, कि मैं शुक्र अदा करता जाऊंगा और उसमें मजीद तू मुझे देगा, फिर मैं शुक्र अदा करता जाऊंगा, और ये तो खत्म नहीं, ना होने वाला सिलसिला है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तू समझ गया है कि शुक्र किसे कहते हैं, तो अब समझा है बात। तो ये शुक्र का जो दायरा है ना, ये बहुत वसी है, बहुत ज्यादा। तो जो शुक्र अदा करता है ना, वो अपने आप के लिए करता होता है। लुकमान को जो हिकमत अता फरमाई, दानाई अता फरमाई, उसका पीक ये था कि वो अल्लाह ताला का शुक्र गुजार बंदा बन गया। तो जो शुक्र करता है वो अपने आप के लिए करता है। फरमाया, वमन कफरा, और जो नाशुक्री करेगा, तो फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद, बेशक अल्लाह ताला बेनियाज है, लापरवाह है, समद है, गनी है, हमीद और काबिल तारीफ भी है। शुक्र की, बंदों की शुक्र की उसे हाजत नहीं है, उससे उसकी खुदाई न बढ़ती है न घटती है ना शुक्री से। तो ये लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में जो पहली बात हमें आई ना, जो उनकी तारीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वो ये कि वो अल्लाह ताला का शुक्र गुजार बंदा था। ये लुकमान हकीम की पहली खूबी अल्लाह ताला ने बयान की कि हम में से बेहतरीन आदमी वो है जो शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला की नेमतों पे। अच्छा, अब वैसे भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह का एक है ना सिलसिला ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं। तो फरमाया रसूल पाक ने हदीस पाक में कि सबसे बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, और बेहतरीन दुआ वो अल्हम्दुलिल्लाह है। यानी आप जिस हाल में भी है ना, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, और आपका हाल बेहतर से बेहतर होता जाएगा। अगली आयत में इरशाद फरमाया, ये 12वीं आयत थी, ये जाएगा 19 तक जाएगा ये सिलसिला। फरमाया, वइज़ क़ाला लुक़मानु लिइब्निही, या लिब्निहिम। फरमाया, और जब कहा लुकमान ने अपने बेटे से, वह हुआ याइजुहु, और ये कैफियत अब जो मंजरनामा है वो पेश किया अल्लाह ताला ने। फरमाया कि वो नसीहत कर रहे थे उसको, अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे। तो वाइजाना उनका जो था वो उनका रवैया था उस वक़्त। और क्या फरमा रहे थे, और जो कोई भी नसीहत करना चाहेगा, हत्ता कि वो अपना बेटा ही क्यों ना हो,
اس کو پیار سے بلائے گا، یا فرمایا، کیا فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ یہ بنیا کا جو لفظ ہے نا، یہ پشتو میں بڑا اچھا مجھے آتا ہے، مجھے پنجابی میں نہیں آتا، میں آپ کو بتاتا کہ یہ چھوٹے بچے کو ہم جسے کہتے ہیں نا کہ بہت لاڈلا ہوتا ہے، اس کو بنیا کہتے ہیں، بچڑیا ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں، اے بچڑیا۔ تو وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کو آپ بہت پیار کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت یوسف کو یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہاں بھی لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میرے بچے، وہ یہ فرمایا کہ نصیحت ہمیشہ پیار سے کیا کریں، یہ ہر واعظ کرنے والوں کو یہ نصیحت ہے۔ فرمایا کیا، پہلی بات کیا کی اپنے بیٹے کو، جو پیغمبروں سے سیکھا، 4,000 پیغمبروں کی صحبت انہوں نے پائی ہے لقمان حکیم نے علیہ السلام، تو انہوں نے کیا سیکھا کہ لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا۔ اب یہ جو شرک ہے نا، اس کے بہت سارے درجات ہیں، ہم لوگ تو مسلمان ہیں، ہم تو شرک نہیں کرتے نا، تو ہم اس سے بے نیاز نہیں ہیں، ہم لوگ شرک کرتے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس کو ہم نہیں شرک کہنا چاہتے۔ مثلا یہ نہیں ہے کہ بتوں کو آپ نے سجدہ کیا تو آپ مشرک ہو گئے، لیکن آپ کے دل میں کسی اور کی اتنی ہی محبت ہے جتنی اللہ کی ہونی چاہیے، آپ مشرک ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں اللہ کی محبتوں میں۔ آپ کسی سے آپ کو اتنی امید ہے جتنی اللہ سے امید ہونی چاہیے تھی، آپ شرک کر رہے ہیں، آپ کو لوگوں سے پرواہ، لوگوں سے امید ہے، اللہ سے امید ہونی چاہیے تھی آپ کو، لیکن وہ نہیں ہے آپ کو۔ اسی طرح محبت کا بھی ہے، اسی طرح جو ہے وہ آپ ٹائم دینے کا دیکھیں، آپ ریاکاری کو دیکھ لیں، آپ مثال جو حدیث پاک میں ہے، ریاکاری کو شرک کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ریاکاری جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، اور مطلوب کیا ہے، بندوں کی تعریف، تو یہ اس کو شرک کہا گیا ہے۔ اب اسی طرح پھر ہوتا ہے، پھر آپ اپنے آپ کو ذرا جانچا کریں کہ آپ کے دل میں خوف کس کا ہے، اللہ کے خوف کے برابر کسی اور کا بھی خوف ہے تمہارے دل میں؟ اتنی محبت تمہارے دل میں کسی اور کی بھی ہے؟ جب بچوں کی باری آتی ہے تو آپ اللہ کو بھی نہیں دینا چاہتے، آپ کے دل میں مال کی اتنی محبت ہے کہ اپنا مال اللہ کو بھی نہیں دینا چاہتے، آپ کے دل میں وقت، یعنی آپ کے پاس اتنے بزی ہیں آپ اپنا وقت جو ہے وہ اللہ کو بھی نہیں دینا چاہتے، تو اور کیا مشرک کیا ہوں گے؟ نہیں ایسا جو اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور کیا یہ؟ تو یہ پہلی بات جو ہے، ہر بندہ اپنے درجے کے حساب سے جو ہے نا اس کو سوچتا ہے اور پھر وہ بات کرتا ہے۔ جب ہم تصوف میں یہ چیزیں پڑھتے ہیں نا، پھر ہمیں بہت آسانی سے سمجھ آتی ہے، تصوف یہ چیزیں ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم لوگ کن شرکوں میں مبتلا ہیں، اور کتنی حرص سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، کتنے کتنے محبوب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، جو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے بھی ان کو اوپر رکھا ہوا ہے، بہت اوپر، ہر چیز۔ یہ وطن کی محبت بھی اسی میں آتی ہے، یاد رکھیں، زمین کی محبت، کلچر کی محبت، بہت ساری محبتیں ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کس جگہ پڑے ہوئے ہیں، تو ہر کوئی اپنے حساب سے اس کو دیکھتا ہے پھر۔ اللہ اکبر و کبیرہ، یہ ہم تصوف میں یہ چیزیں پڑھتے ہیں، ہمیں وہ اولیاء اللہ سکھاتے ہیں، جب ہم یہ تذکرہ صحبتیں پڑھیں گے نا، تذکرۃ الاولیاء پڑھیں گے تو ہمیں یہ چیزیں سمجھ آتی ہے وہاں جا کے۔ اچھا، اگلی آیت میں آپ نے کیا فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے وصیت کی، تاکید کی انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے بارے میں، یعنی کہ ابو اور امی، والد اور والدہ دونوں کی ہم نے ان کو نصیحت کی، دونوں کے بارے میں کیا کرنا ہے ان کے ساتھ۔ حملتہ امہ، ان کی جو ماں ہے اس کے بارے میں خصوصی طور پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماں کا کم سے کم بڑا درجہ ہے، باپ سے بھی بڑھ کر ہے، باپ کا چھوٹا درجہ نہیں ہے، ہم نے باپ کو بالکل پرے کر دیا ہے، باپ دور نہیں ہے، یہاں تو انسان کو والدین کا ادب کرنے کا، حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن ماں کا درجہ اس سے بھی بڑا ہے، کیا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا ہے، وہنن علی وہنن، کمزوری پر کمزوری پر اس نے اس کو اٹھائے رکھا، پیٹ میں بھی، اور اس کے ساتھ جب بچے آ رہے ہوتے ہیں، جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں، جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ماں بندی ہوتی ہے اس سے رسی کے ساتھ، مضبوط رسی کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ بندی ہوئی ہوتی ہے، اس کی راتیں، اس کے دن، اس کی خوشیاں، اس کے غم
اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا واشروم، سب کچھ اس بچے کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ماں نے اس کو اٹھایا ہوتا ہے کمزوری در کمزوری کے باوجود۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، آپ اندازہ کر لو کہ بچے کا چھڑانا بھی 2 سال میں ہے، 2 سال میں اس کا چھڑانا ہوتا ہے، دودھ کا چھڑانا۔ پتہ نہیں بچہ تو کب ماں سے دور جاتا ہے، بچہ میرے خیال میں شادی کے بعد شاید دور ہوتا ہو ماں سے، لیکن ماں کو نہیں چھوڑ سکتا بچہ، اور لگا رہتا ہے مسلسل، چمٹا رہتا ہے، چمٹا رہتا ہے۔ تو خیر ویسے 2 سال کا حصہ رکھا گیا۔ اچھا، انشکر لی، اب یہ دوبارہ سے وہاں اوپر سے جوڑ دیں اس کو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہاں سے آپ آگے جوڑ دو انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اور ہم نے اسے یہ وصیت کی، تاکید کی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ یہ جو والدین آپ کو جس وقت آپ کو دیتے ہیں نا، انعام کرتے ہیں، اس وقت آپ ہاتھ پاؤں نہیں چلا سکتے، آپ اپنا پوٹی بھی صاف نہیں کر سکتے۔ یہ تب آپ کو پالتے ہیں، آپ کے منہ میں آپ کا رزق دیتے ہیں، آپ کو شیلٹر دیتے ہیں، آپ کو کپڑا دیتے ہیں، آپ کو سیکیورٹی دیتے ہیں، ہر طرح کا آپ کو نعمت دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میرا شکر ادا کرو چونکہ یہ ساری چیزیں میں نے دی ہیں، اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو جن کے وسیلے سے تمہیں دی تو پہنچی ہے، ان کے وسیلوں کا بھی شکریہ ادا کرو۔ الی المصیر، اور میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر یہ دونوں تم سے لڑے، ماں اور باپ، اب یہ دیکھیں مشرک والدین کی بات ہو رہی ہے، اب اس سے بڑھ کر تو اور کوئی ظالم نہیں ہے نا اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں تو مشرک ہی سب سے ظالم ہے نا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ دو جو کہ مشرک ہیں اور تمہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم شرک کرو، حکم تمہیں اس بات کا دے رہے ہیں، جیسے ماں باپ بہت سخت قسم کے نا مراحل میں آپ کو ڈال دیتے ہیں، امتحانوں میں ڈال دیتے ہیں، ایسے والدین سے اللہ بچائے جو اپنے بچوں کو امتحانوں میں ڈال دیتے ہیں کہ یا تو اپنی اپنی بیگم کو لو یا ہمیں لو، یا اس کو کھلاؤ یا مجھے کھلاؤ، پہلے مجھے کھلاؤ پھر اس کو کھلاؤ، ایسے مشکلات میں ڈال دیتے ہیں کہ سسرال نہیں جانا تم نے، سسرال نہیں منہ دکھانا، ان کے جو ہے نا وہ غمی خوشی میں شریک نہیں ہونا، بیگم کو اس کو کپڑا نہیں لے کے دینا، بچوں کو کچھ لے کے نہیں دینا، ایسے امتحانوں میں ڈال دیتے ہیں والدین اپنے بیٹے کو کہ اب وہ بیچارہ جو ہے نا بالکل جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، دونوں کے درمیان، بیوی اور اس کے درمیان سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے۔ تو ایسے اگر آپ کو شرک پہ آپ کو وہ کرنا چاہے، حکم دیں آپ کو، اور فرمایا ما لیس لک بہ علم، تمہیں اس چیز کا، اس کی گہرائی کا پتہ ہی نہ ہو، فلا تطعہما، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، دونوں کی بات نہ ماننا۔ بعض اوقات نا والدین کے ساتھ سیاست کرنی ہوتی ہے، خاص کر ماں کے ساتھ آپ کو سیاست کرنی ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ سیاست کرنی ہوتی ہے، یعنی آپ کو طریقے سے چلنا ہوتا ہے، تب جا کے معاملات درست رہتے ہیں، ورنہ کوئی بھی نیچے نہیں آتا، اور بیچارے جو دولہا بھائی ہوتے ہیں وہ بیچارے مارے جاتے ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن فرمایا کیا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن تم نے دنیا میں ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ رہنا ہے، جیسے کہ کلچر کے مطابق ہوتا ہے اسی طرح پیار محبت سے رہنا ہے، اگرچہ وہ تم ان کی بات نہیں مان رہے۔ اسی طرح جب آپ کو وہ ایسی بات کہے نا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اپنی بیوی کو الگ کر دو، اب بیوی کو ذرا کھانا کم دیا کرو، روٹی کپڑا گندا دیا کرو، اور جو ہے نا بچوں کو گود میں نہ اٹھایا کرو، اور سسرال والوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں، اس طرح کی جو بہت ساری ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے، لازم بات ہے آپ نے جینا ہوتا ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے، ساری باتیں ماننی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا کرنا ہے، طریقے سے چلنا ہے، تم نے بس طریقے سے چلنا ہے، بس طریقے سے چلنا ہے، وہ ہر شوہر کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کیوں استاد بناتے ہیں، کہ ایک استاد بھی ہوتا ہے نا جب ہم شادی کرتے ہیں نا، ہمارا ایک استاد ہوتا ہے جو ہمیں سکھاتا ہے، ہم لوگ اس سے صرف سہاگ رات ہی سیکھتے ہیں، حالانکہ ہمیں اس سے جو ہے باقاعدہ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہے، کہ اب میں بیوی کے ساتھ کیسے رہوں گا، بیوی اپنی سہیلیوں سے یہ پوچھے کہ میں شوہر کے ساتھ کیسے رہوں گی، اور اپنے سسرال میں کیسے رہوں گی، ساس اور سسر کے ساتھ کیسے رہوں گی، یہ طریقے سیکھو ان سے۔
اور یہ مرد بھی سیکھے، طریقے سیکھے کہ کیسے رہنا پڑے گا، بڑوں سے یہ سیکھے، تجربہ کار لوگوں سے، لیکن اب وہ ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں ہم لوگ۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، طریقے سے رہنا ہے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا نا، یہ دیکھو نا لفظ کیا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا معروفہ، کلچر کے مطابق، عرف کے مطابق چلنا ہے ماں باپ کے ساتھ۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، اور اس شخص کے راستے کی جو رجوع کرتا ہے میری طرف، یعنی کیا کرتا ہے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا، مخلوق کی محبت میں، اطاعت میں۔ یاد رکھیں تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، اس شخص کی طرح ہی رہو جو کہ میری طرف آنے والے راستے پر ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہارا ویسے بھی میرے پاس ہی آنا ہے، واپسی ہے میری۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، تو پھر میں تمہیں خبر دوں گا کہ تم لوگ کیا عمل کیا کرتے تھے اور کیا ہونا چاہیے تھا۔ تم کہو گے او ہو اتنا آسان تھا، اچھا ایسے بھی کر سکتے تھے، اچھا یہ بھی ٹھیک تھا، اچھا یہ بھی کرنا سکتے تھے، اچھا اس کی بھی اجازت تھی۔ تو ابھی سے جو ہے نا چیزوں کو سمجھو اور اس کا جو ہے بہترین حل نکالو، دانائی اور حکمت کے ساتھ، جو کہ لقمان حکیم کا خاصہ تھا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہم نا پھر دوبارہ سے یہ آیات اور لقمان حکیم کا، ان کے تعارف، ان کی شخصیات، ان کی کرامتیں، ان کے اقوال، جتنا بھی ہم اس سے پڑھ سکیں انشاءاللہ ایک رات ہم اس کے لیے رکھیں گے، اور ان کا ذکر تذکرہ کریں گے، ذکر خیر کریں گے، اور ان سے انشاءاللہ تعالی ہم فائدہ لیں گے، استفادہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی ہمارا مل بیٹھنا آپس میں، اور دو چار باتیں سیکھ لینا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے۔ اور آپ لوگوں کو میں ویسے بتا دوں کہ ہمارے 8 بجے کی ہماری کلاس ہوتی ہے قرآن مجید کے ترجمے کی۔ آپ لوگوں میں سے کوئی آنا چاہے نا تو وہ ضرور آئے، جو نئے لوگ ہیں، نئے لوگ آئے، ابھی بنش بھابھی آئی تھی لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا ان کو، تو وہ نئے لوگ آئے۔ کل ہم اذان کا ترجمہ شروع کریں، نماز کا ترجمہ شروع کر رہا ہوں میں کل 8 بجے، تو کوئی آنا چاہے شام کو تو وہ ضرور 8 بجے اسی لنک پہ آ سکتا ہے، اور وہ کلاس میں بیٹھ سکتے ہیں، سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے، سلامت رکھے، اور بہت سارا خیر عطا فرمائے، امتحانوں سے، مصیبتوں سے، آسیب بلیات سے بچائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے ہر خوشی آپ کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔